अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम जुस्तजू में आपका मेहमान मुफ्ती सैफुल्लाह हाज़िर खिदमत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अहले ईमान ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे और उसके बाद अभी रिसेंटली ईद की। अब उसके बाद जो महीने शुरू हो रहे हैं, शव्वाल का महीना है, इसकी पहली तारीख को ईद होती है, यकम शव्वाल को, फर्स्ट शव्वाल को ईद उल फित्र सारे अहले ईमान ने मनाई। अब यहाँ से जो महीने शुरू हो रहे हैं वो हज के महीने। अगर इस्लामी कैलेंडर पर गौर किया जाए तो उसके दो मकासद हैं। कुरान करीम के अंदर मौजूद है कि उस दौर के अंदर लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि ये चाँद छोटा बड़ा क्यों होता है, कैसे होता है। उन्होंने लॉजिक जानने की कोशिश की तो कुरान ने उसका मकसद बयान फरमाया। क़ुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज, कि ये कैसे होता है, इसका ताल्लुक़ अमल से नहीं है, प्रैक्टिस से नहीं है। इसको छोड़ें, आप इस पर गौर करें कि ये क्यों होता है। तो ये चाँद का छोटा बड़ा होना, और कभी पहले दिन का चाँद होता है जो बड़ी मुश्किल से नज़र आता है, फिर 14वीं का चाँद बनता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग़ायब हो जाता है, फिर नया चाँद बनकर ज़ाहिर होता है। ये कैसे होता है, इसके पीछे पड़ना एक बामकसद ज़िंदगी गुजारने वाले का काम नहीं हो सकता। ये क्यों होता है, ये हमें क्या पैगाम देता है, इसकी कोशिश करनी चाहिए। कुरान ने जहाँ पर ये जवाब दिया वहाँ पर ये तालीम भी बता दी कि हमेशा बामकसद कामों में अपनी ज़िंदगी लगाने की कोशिश करें। बामकसद सवाल होना चाहिए, बामकसद मशगला होना चाहिए, ताकि उसके मुताबिक आदमी ज़िंदगी गुजार सके बामकसद। तो कुरान के अंदर बयान फरमाया, यसअलूनका अनिल अहिल्ला, आपसे चाँद के बारे में सवाल करते हैं तो फरमा दीजिए कि ये लोगों के औकात मुतय्यन करने के लिए किसी को कोई टाइम दिया है, कोई लेन देन है, कोई और हिसाब किताब है, निज़ाम ज़िंदगी है, उसके हिसाब के लिए। वल हज, और हज के औकात के लिए कि कब हज होगा, कब मीना में जाना है, कब मनासिक अदा करने, कब आराफात में जमा होना है, कब कुर्बानी करनी है, रमी जमरात करने हैं, ये कब रमज़ान होना है, कब ईद होनी है। ये सारी चीज़ों के लिए जानने का ज़रिया यह है कि आदमी चाँद का हिसाब किताब रखे और उसको देखने की कोशिश और साई करे। चुनाचे उलमा ने फरमाया कि चाँद को देखना ये एक मुस्तकिल अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया है, सूमू लिरुयती वाफ्तिरू लिरुयती, चाँद देखकर रोज़ा रखो और चाँद देखकर ईद उल फित्र करो। तो ये जो कैलेंडर है, इस्लामी कैलेंडर, इसके दो मकासद हैं। एक निज़ाम ज़िंदगी, जो हमारा दुनियावी ज़िंदगी का निज़ाम है, लेन देन है। दूसरा निज़ाम इबादात, कि हमारी इबादात का ताल्लुक़ इसी चाँद के आने जाने से, रूयत से मुताल्लिक़ है। तो अभी जो महीने शुरू हुए हैं ये महीने हज के शुरू हो चुके। हज के
3 مہینے ہیں، شوال، ذیقعد اور ذی الحج، اس کے 10 دن، یہ سارے کے سارا جو اوقات ہیں یہ حج کے ہیں۔ ان مہینوں کے اندر ہمیں حج کی تیاری کرنی چاہیے۔ تقریباً تمام اہل ایمان جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد اور اسلام کے ارکان وہ 5 چیزیں ہیں۔ پہلی ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ شہادت جس کو بولتے ہیں، کلمہ ایمان بولتے ہیں، کلمہ توحید کہا جاتا ہے، تو وہ رکن ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے اقامت صلاح، نماز کو قائم کرنا۔ ہر مسلمان مرد عورت پر نماز پڑھنا فرض، لازم اور ضروری ہے، اسلام کا رکن ہے۔ تیسری چیز ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا۔ ہر وہ شخص جو صاحب استطاعت ہو، مالدار ہو، اللہ نے مال عطا کیا ہے، اس کا نصاب ہے، اسپیسیفک نصاب ہے، وہ اگر اس کے پاس ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ ہر وہ شخص جو روزے رکھ سکتا ہے، کوئی بیماری نہیں ہے ایسی کہ جس کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکے، تو اس پر روزے رکھنا فرض ہے اور یہ اسلام کا رکن ہے۔ ابھی اہل ایمان نے روزے مکمل کیے، اللہ تعالیٰ سب کے روزے رکھنے کو قبول فرمائے۔ اس کے بعد 5واں رکن وہ حج ہے۔ عمومی طور پر حج کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ حج کے لیے مالدار ہونا ضروری ہے۔ جس کے پاس بڑا مال ہوگا تو وہ شخص حج کرے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حج کا تعلق مالدار ہونے سے نہیں ہے، حج کا تعلق صاحب استطاعت سے ہے۔ جس کے پاس حج کے دنوں میں، ابھی یہ حج کے مہینے آ رہے ہیں، ہر آدمی اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے، جہاں کہیں بھی دنیا میں رہتا ہے اس کے پاس جو کچھ ہے وہ خوب جانتا ہے اپنے بارے میں۔ تو جس کے پاس حج کے مہینوں میں اور حج کے دنوں میں، اسپیشلی جب حج کے دن آ جائیں، ذی الحجہ کے بعد حج کے مناسک شروع ہو جاتے ہیں، تو جب حج کے ایام آ جائیں تو اس کے پاس اتنی استطاعت کا مطلب ہے اتنی طاقت ہو، جس کو انگلش کے اندر کہا جاتا ہے افورڈ کر سکے۔ اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے تو اس کے لیے حج کرنا فرض اور لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ تو ابھی حج کے مہینے آ رہے ہیں، ہر آدمی اپنے بارے میں غور کرے، سوچے کہ میں نے رمضان کے روزے رکھے ہیں اور ان کے اندر عبادات کی ہیں، سحری اور افطاری کا اہتمام کیا ہے، نمازوں اور تراویح کو ادا کیا ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے۔ قرآن کے اندر ہی بار بار حج کا حکم آیا ہے، کئی مرتبہ حج کے بارے میں آیا ہے۔ تو میں نے قرآن جو پڑھا ہے وہ قرآن مجھے کیا حکم دیتا ہے، کیا تعلیم دیتا ہے، میں کیسے اس پر عمل پیرا ہو سکتا ہوں، تو اس کا غور کرنے کی ضرورت ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہر وہ شخص جو صاحب استطاعت ہو حج کے مہینوں میں اور اسپیشلی حج کے دنوں میں، جو حج کے دن آتے ہیں ذی الحجہ میں، مینا اور عرفات میں جانے کا دن ہے، اس کے بعد رمی جمرات ہیں، طواف زیارت ہے، یہ مختصر سے، اور حج تقریباً 6-7 دنوں میں ہو جاتا ہے۔
ان دنوں میں جس کے پاس اتنی اماؤنٹ ہو کہ وہ حج کے لیے جا سکتا ہے تو اس پر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ کلام اللہ شریف کے اندر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے حج کرنا لوگوں پر لازم ہے جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتے، صحت بھی ہے اور اتنی استطاعت ہے، افورڈ کر سکتا ہے، تو اس کے لیے حج کرنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے استطاعت کا لفظ استعمال کیا کہ جو آدمی وہاں جانے کی طاقت رکھے۔ اور بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جب حج ایک مرتبہ فرض ہو جائے، مثال کے طور پر جو لوگ اس سال ان کے پاس اتنی اماؤنٹ ہے وہ جا سکتے ہیں، ان پر حج فرض ہو گیا، انہوں نے حج نہیں کیا، ایسا شخص جس نے حج نہیں کیا اس سال اور اگلے سال اس کے پاس اماؤنٹ کم ہو گئی اور پھر کبھی نہ آ سکی اس کے پاس اتنی اماؤنٹ، تو اس پر حج باقی رہے گا۔ ایک دفعہ حج فرض ہو جائے تو پھر اگر اس کے پاس اتنی اماؤنٹ ختم بھی ہو جائے، بعد میں ختم ہو جائے، تو حج اس سے ساقط نہیں ہوتا، ہمیشہ کے لیے حج اس پر باقی رہتا ہے۔ پھر اس کی طرف سے اگر کوئی حج کرے تو اس کا فریضہ ساقط ہو سکتا ہے، ورنہ وہ گنہگار ہوگا۔ تو اس لیے بڑے اہتمام کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم حج کی تیاری کریں۔ جنہوں نے حج نہیں کیا ہے اور حج اتنی استطاعت ہے، افورڈ کر سکتے ہیں، مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، آج کے حساب سے جتنے پیکیجز ملتے ہیں آدمی غور کر سکتا ہے، اگر ان کے پاس اتنی اماؤنٹ ہے تو وہ حج کی تیاری کریں۔ اور جو حج کر چکے ہیں ان کے دل میں بھی ایک تڑپ پیدا ہونی چاہیے، طلب پیدا ہونی چاہیے کہ کاش ہم بھی حج کے لیے جائیں۔ اور بڑی اہم حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمومی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال ہوگا تو پھر حج کریں گے، یعنی ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ مال کی وجہ سے حج ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بار بار حج کرو، لگاتار حج کرو، جتنا حج کر سکتے ہو، اس لیے کہ حج کرنا یہ گناہوں کو اور فقر کا مطلب یہ ہے کہ مال کی کمی، تنگ دستی اور غربت، یہ چیزیں فقر میں آتی ہیں۔ تو حج کرنا یہ گناہوں کو اور فقر کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے آگ کی بھٹی کے اندر اگر لوہے کو ڈالا جائے تو اس سے زنگ اور میل ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح حج کرنے سے گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اور فقر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھنا چاہیے اور یقین کرنا چاہیے کہ مال کی وجہ سے حج نہیں ہوتا، بلکہ حج کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غنا عطا کرتے ہیں، فقر کو ختم فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اپنی محبت اور اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں۔ تو اس لیے حج کی تیاری کی کوشش کی جائے، ابھی سے کوشش کی جائے۔ اگر یہی والی باتیں حج کے قریب کی جائیں تو پھر حج کے بارے میں ہمیں معلومات تو ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس وقت عمل نہیں کر پائیں گے فریضہ حج پر، کیونکہ اس وقت اتنا ٹائم شارٹ ہوتا ہے، نہ آدمی تیاری کر سکتا ہے، نہ کوئی جانے کے لیے پیکج لے سکتا ہے۔ تو اس وقت معلومات تو ہو جائیں گی لیکن عمل نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا یہ وقت ہے ابھی
حج کے مہینے شروع ہو چکے ہیں، بلکہ حج کے مہینوں سے پہلے ہی آدمی تیاری شروع کر دے۔ تیاری کا مطلب یہ ہے کہ اپنا اسباب، اپنے پیکیجز اور جو معاملات ہیں ان کو طے کرنا۔ حج کے مہینے تو احرام باندھ کر آدمی حج کے لیے بھی جا سکتا ہے، یہ ان کا مطلب یہ ہے حج کے مہینے، ابھی سے احرام باندھ کر حج کے لیے جا سکتا ہے، شرعی طور پر اس کی اجازت ہے۔ تو یہ تو حج کی پریکٹیکل کے لیے ہیں حج کے مہینے۔ بہرحال اگر پہلے ہم نہیں تیاری کر سکے تو ابھی سے تیاری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ایک ہوتا ہے عمل کا صحیح ہونا۔ الحمدللہ ابھی ہم نے روزے رکھے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور نیک اعمال بھی کرتے ہیں۔ ہر آدمی اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق جتنی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے وہ عمل کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عمل کا صحیح ہونا۔ عمل کا صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی وضو کر کے پاک جگہ پر جتنے بھی نماز کی شرائط ہیں پوری کرتے ہوئے نماز کے ارکان کو صحیح طور پر ادا کرتا ہے، وقت کے اندر پڑھتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ اس کی نماز صحیح ہوگی۔ اسی طرح روزے کے بارے میں بھی ہے، اور بھی جتنے اعمال ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ عمل صحیح ہو گیا۔ ایک ہوتی ہے اس کی قبولیت، اللہ نے اسے ایکسپٹ کر لیا، اس کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آیا یہ میری نماز، میرے روزے یا میرا کوئی بھی عمل شریعت کا یہ اللہ کے ہاں قبول ہو گیا، اس کے بارے میں کوئی یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا۔ کیا پتہ ہے جو دل کی کیفیت ہونی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان عبادت کرنے کی شرائط ہونی چاہیے وہ ہم پوری کر پائے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن علماء نے ایک علامت ضرور بتائی، انڈیکیشن ضرور بتایا، بڑا اہم ہے، اس کو سمجھنا چاہیے اور پھر اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ آیا ہمارے اندر وہ پایا جاتا ہے یا نہیں۔ علماء نے فرمایا کہ اگر ایک عمل کرنے کے بعد دوسرے عمل کی توفیق مل جاتی ہے اور دوسرا عمل آدمی کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ والا عمل قبول ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپ گریڈ کر دیا ہے، آگے بڑھا دیا ہے، اگلے عمل کی توفیق دے دی۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز، دوسری نماز کے بعد تیسری نماز، ایک علامت ہے۔ نمازیں پڑھتے پڑھتے پھر رمضان آ گیا تو رمضان کے روزے، اگر روزے رکھے اور تو اللہ تعالیٰ نے نمازیں بھی قبول فرما دیں، پچھلے اعمال قبول فرما دیے، تو اب روزے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب روزے رکھنے کے بعد اگر آدمی کو حج کی توفیق مل جاتی ہے، حج کی تیاری شروع کر دیتا ہے جس پر حج فرض ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے قبول فرما لیے، ابھی حج کے لیے اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں، اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ بڑا اہم ترین فریضہ ہے۔ تو اس لیے ابھی ہم نے رمضان کے روزے رکھے ہیں اور اس کے بعد اہم ترین فریضہ حج کا ہماری طرف متوجہ ہوا ہے، تو حج کی تیاری کی کوشش کرنی چاہیے، تیاری کرنی چاہیے اور اپنی طرف سے آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور مدد فرمائیں گے۔ حج کے بارے میں بہت سی لوگوں کو غلط فہمیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے فریضہ حج مؤخر ہوتا رہتا ہے، ڈیلے ہوتا رہتا ہے، اور پھر ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ آدمی جانا چاہتا ہے لیکن حج نہیں کر پاتا۔ چنانچہ ابھی ریسنٹلی بات سننے میں آئی ہے کہ ایج لیمٹ بھی انہوں نے لازم کر دی ہے
کہ اس ایج تک کے لوگ جا سکتے ہیں، اس سے آگے کے لوگ نہیں جا سکتے۔ تو یہ دیکھیں ایک محرومی کا سبب یہ ہو گیا کہ آدمی حج کو ڈیلے کرتا رہا، اب ایج کی اس سٹیج پر آ گیا ہے کہ اب وہ حج کرنا چاہتا ہے لیکن حج نہیں کر پا رہا۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے ڈیلے کیا۔ تو اس لیے کسی بھی عمل کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، اور اسپیشلی حج ایک ایسا عمل ہے کہ اس کو تو بالکل ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ باقی مثال کے طور پر کسی کے رمضان کے روزے رہ جائیں تو پورا سال وہ قضا کر سکتا ہے، رہ گئے ہیں غلطی کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے رہ گئے ہیں، تو پورا سال ان کا وقت ہے، آدمی کسی وقت بھی رمضان کے روزے قضا کر سکتا ہے۔ یہی حال ہے نماز کا کہ نماز کو وقت کے اندر پڑھنا لازم اور ضروری ہے، لیکن اگر آدمی کسی وجہ سے وقت کے اندر نماز نہیں پڑھ سکا تو اب قضا ہو گئی ہے، تو پھر پورا دن اس کے پاس ٹائم ہے، کسی وقت بھی چند اوقات مکروہ ہیں، خاص اوقات ہیں، ان کے علاوہ لمبا وقت ہے، کسی وقت بھی اس کو ادا کر سکتا ہے۔ لیکن حج ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آدمی ایک مرتبہ ڈیلے کر دے تو پھر اگلے سال ہی اس کا ٹائم آئے گا۔ ظاہر ہے حج کے خاص دن ہیں، وقوف ہے عرفات میں، مینا کے اندر ٹھہرنا ہے، اور جو مناسک ہیں وہ سارے ایک خاص ٹائم کے ساتھ ہیں، وہ اگلے سال، اور ایک سال کے وقت ایسا ہے کہ اس کے اندر زندگی اور موت برابر ہے، کسی وقت بھی آدمی دنیا سے جا سکتا ہے۔ تو اس لیے حج کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی حج آدمی پر فرض ہو تو فوری طور پر اس کی تیاری شروع کر دیں، اور اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ جو آدمی حج کی تیاری شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں، بلکہ ہر عمل کے اندر قرآن کریم کے اندر اصول بتا، من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرث، جو کوئی آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے، آخرت کو چاہتا ہے، ہم اس کی کھیتی کے اندر اضافہ فرماتے ہیں، اور جو کوئی دنیا ہی چاہتا ہے، صرف آخرت کو چھوڑ دیتا ہے، پس پش ڈالتا ہے، تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ دنیا تو کچھ نؤتی منہا، ہم کچھ اسے دے دیں گے، لیکن آخرت کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، ضابطہ ہے کہ جو آدمی آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اور عبادات کے لیے اللہ کی طرف بڑھتا ہے، تو ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ چنانچہ اگر وہ عمل نہیں کر پاتا، مثال کے طور پر یہ ہے کہ حج کی تیاری ایک آدمی نے شروع کر دی، اپنی طرف سے سارے جتنے اسباب ہوتے ہیں وہ جمع کرنا شروع کر دیا، پیکج کے لیے بھی اس نے لوگوں سے کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیا، ساری چیزیں، لیکن کسی وجہ سے اسے پیکج نہیں مل سکا، یا ویزا نہیں مل سکا، یا کوئی اور پرابلم ہو گیا، تو اس کو حج کا ثواب لازمی مل جائے گا۔ فریضہ حج ادا تو نہیں ہوگا، نیکسٹ ٹائم اس کو ادا کرنا ضروری ہے کیونکہ اس نے حج نہیں کیا، لیکن حج کا ثواب بھی مل گیا، اور یہ شخص حج ڈیلے کرنے والوں میں سے بھی نہیں، کیونکہ اس نے اپنی پوری کوشش کی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی اگر نماز کے ارادے سے مسجد میں آیا کہ جماعت سے جا کر نماز پڑھوں گا، لیکن وہاں آ کر پتہ چلا کہ نماز ہو چکی ہے،